अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि लंदन से जो खबर आई है, जो फैसला आया लंदन से, लंदन की अदालत से, वो जी शहबाज शरीफ साहब और उनके फर्जंदे मोहतरम सलमान शहबाज साहब के हक में आया है। और वो फैसला गवर्नमेंट के हलकों को कितना जो है वो चुभा और उससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ, उस फैसले के इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर कैसे मुरतब हो सकते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो किस तरह डिरेल हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लंदन से जी एक फैसला आया है, शहबाज शरीफ साहब को करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से बिल्कुल जो है उनको बरी कर दिया गया। और ये साबित हो चुका है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे कि जी इन्होंने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मुल्को कौम का पैसा खाया है, वो जी नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो तहकीकात की हैं, उस तहकीकात के बाद ये फैसला आया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल, उनके ऊपर कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो इल्ज़ाम जिसके मुताबिक हुकूमत ये कह रही थी कि इन्होंने करप्शन की है, किक बैक किया, मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ तक इल्ज़ामात लगाए गए थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अदालत ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको रद्द कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी खबर, जो शहबाज शरीफ साहब के फर्जंदे मोहतरम हैं सलमान शहबाज साहब, उनके खिलाफ भी जो फैसला तवक्को किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था गवर्नमेंट के हलकों की जानिब से, वो फैसला जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ आ चुका है, जबकि वो फैसला उनके हक में आया नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से। अब उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुरू दिन से एक बयानिए को लेकर चल रही है कि शरीफ फैमिली ने मुल्क कौम का पैसा खाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, सलमान, हसन, हुसैन, इन सब के ऊपर जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम था कि इन सब ने मुल्क कौम का पैसा खाया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, बाहर के मुल्क में अरबों की जायदादें बनाई हैं। और इस फैसले के मुताबिक ये जो है, ये जो फैसला आया है, ये 2 साल पहले नेशनल क्राइम एजेंसी की जो है वो रिक्वेस्ट की गई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि जी इनके खिलाफ तहकीकात की जाए, शरीफ फैमिली के खिलाफ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जो दरख्वास्त दी थी वो शहबाज शरीफ साहब के और उनकी फैमिली के खिलाफ दी थी। अब जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जी, उसने तहकीकात का आगाज किया। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले उसने तहकीकात का आगाज किया। और उस तहकीकात के बाद शहबाज शरीफ साहब के जो फर्जंदे मोहतरम है सलमान शहबाज साहब, उनके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। जब तहकीकात होती हैं तो अमूमी तौर पर आपसे वेरिफिकेशन की जाती है, आपसे बाकायदा तौर पर एविडेंस मांगा जाता है, और उन्होंने इसलिए अकाउंट्स को मुंजमद किया कि पहले वो तहकीकात मुकम्मल करेंगे, उसके बाद वो हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। बाद में वो ये फैसला जारी करेंगे कि आया कि सलमान शहबाज साहब वाकई में जो है वो उन्होंने कोई गलत काम किया है, या उनके खिलाफ जो एक चार्जशीट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेश की है वो ठीक है या वो गलत है। अब ये जो सारे इल्ज़ामात थे, इसके बाद जी सलमान शहबाज साहब के खिलाफ ये जो है नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात करती है। और नेशनल क्राइम एजेंसी जब तहकीकात करती है तो उस वक्त अकाउंट्स को, उनके जो अकाउंट्स हैं उसको मुंजमद कर दिया जाता है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जी, इसने एक इल्ज़ाम लगाया था सलमान शहबाज साहब के ऊपर कि जो सलमान शहबाज साहब के जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मशकूक हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर हम ये नेशनल क्राइम एजेंसी से दरख्वास्त करेंगे, उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए। जब इसके ऊपर तहकीकात होती हैं सर, तो इसके मुताबिक जो है वो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। लाजमी बात है, जो अकाउंट्स हैं वो उनके बंद कर दिए जाते हैं। अब उनके जो है ना, 2 बैंक्स के अंदर जो है वो उनके अकाउंट्स हैं सलमान शहबाज साहब के, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो रॉयल स्कॉटिश में है और दूसरा जो है वो बार्कलेज में है। दोनों बैंक्स के अंदर इनके अकाउंट्स हैं। दोनों अकाउंट्स की जो है वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, 2 साल की जांच पड़ताल करने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची कि सलमान शहबाज के खिलाफ भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ना उनके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित हुआ, ना उनके खिलाफ कोई किकबैक का इल्ज़ाम साबित हुआ, ना उनके खिलाफ कोई करप्शन के इल्ज़ाम साबित हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ये बातें करती थी कि जी ये तो करप्ट हैं, ये तो चोर हैं, इन्होंने मुल्क कौम का पैसा खाया है, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, इन्होंने चोरी करके पैसा बैरून मुल्क इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन्होंने लंदन के अंदर फ्लैट्स बनाए, उसके बाद इन्होंने जायदादें बनाई, मेयरफेयर के फ्लैट्स बनाए, उसके बाद जी इन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए। ये सारी चीज़ें जो हैं
یہ ساری چیزوں کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی نے گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ جو میں نے سارے مطالبات بولے ہیں اسی کے اوپر تحقیقات کر کے اب وہ حتمی نتیجے پر پہنچے کہ کچھ ثابت نہیں ہوا. اب شہزاد اکبر صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں. مرزا شہزاد اکبر جو وزیر اعظم صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر ہیں, وہ اب یہ کہتے ہیں, احتساب کے مشیر, وہ کہتے ہیں کہ جی لنڈن کی عدالت نے جو فیصلہ جاری کیا ہے وہ تو ان کو اختیار ہی نہیں تھا, اور دوسری بات کہ لنڈن کی عدالت کون ہوتی ہے یہ فیصلے جاری کرنے والی, یہ تو کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں. اس سر آپ کی گورنمنٹ نے بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے یہ جو ہے یہ کیس لنڈن کی عدالت میں لے کے گئی اور ادھر جا کر یہ کہا کہ جی یہ تو چور ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے, فلاں جو بھی الزامات ہیں واٹ ایور, میں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا. یہی جو الزامات تھے اسی کے اوپر سیم انہی الزامات کے اوپر تحقیقات ہوئیں, اور ان تحقیقات کے بعد اب شہزاد اکبر صاحب جب یہ بات کریں گے, جب اس بات کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کی شناخت کریں گے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان تو یہ درخواست لے کے ہی نہیں گئی تھی, اس کا مطلب کہ گورنمنٹ کے خود کے جو ہے وہ بیانات میں تضاد ہے. آپ کسی بھی وفاقی وزیر سے پوچھ لیں, وفاقی وزراء ایک جانب کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے تو درخواست دی تھی, دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب کا جو موقف ہے وہ بالکل ان سے مختلف ہے. کچھ وزراء کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیسز عدالت میں چل رہے ہیں, پاکستان کی عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی, لنڈن کی عدالت کون ہوتی ہے, تو پھر آپ لنڈن کی عدالت میں کیوں یہ لے کے گئے. اور کچھ وفاقی وزراء کا اگر ابھی بھی آپ ان کو اس پہ کال پہ لے لیں گے, اگر ابھی بھی آپ ان کے سامنے بیٹھ کے لائیو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر لیں گے, وہ کہیں گے کہ جی اگر یہ فیصلہ آ گیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہم نے درخواست دی تھی 2 سال پہلے دی تھی. یہ ان کے اپنے موقف کے اندر تضاد ہے, حکومتی حلقوں کے اپنے موقف کے اندر تضاد ہے. اور اب میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ جی یہ جو سلمان شہباز صاحب ہیں, جب ان سے تحقیقات ہو رہی تھی تو انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو اپنے کاروبار سے متعلق آگاہ کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میرا کاروبار ہے, یہ میری ٹرانزیکشنز ہیں, یہ میرا بزنس ہے, اس سال میں نے بزنس سٹارٹ کیا, اس سال میں نے انویسٹمنٹ کی, اس سال میں نے لنڈن کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی بنائی. یہ تمام چیزوں کے بعد اب نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ کوئی نون لیگ کا کوئی نمائندہ تو نہیں ہے, وہاں پر نون لیگ کے کوئی نمائندہ تو نہیں بیٹھے. اور سر اتنی بڑی جو ہے وہ ایجنسی, اتنے جو ہے وہ کمپیٹنٹ قسم کے وہاں پر لوگ ہوں گے جو پتہ نہیں کتنے سال سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے, کتنے سال سے وہ انویسٹیگیشن سیل کے اندر کام کر رہے ہوں گے, اور آپ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ جو فیصلے ہیں شریف فیملی کے حق میں اس لیے آ رہے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں شریف فیملی نے کوئی بریف کیس دے دیا ہوگا. اور سر پلیز کائنڈلی اب قوم کو بیوقوف نہ بنائیں. اب یہ جو احتساب کا چورن ہے جو آپ نے بیچا تھا, اب اس کو صحیح طریقے سے بیچ کے دکھائیں اور اس کے کوئی ریزلٹس نکلوا کے دکھائیں, کوئی پازیٹیو اس کے ریزلٹس نکلیں گے تو قوم اس بات کے اوپر بلیو کرے گی کہ ہاں بھائی عمران خان کا اور ان کی حکومت کا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ بہت اچھا تھا, نہ کہ عوام یہ کہے کہ جی جو احتساب کا بیانیہ وہ بڑی بری طرح پٹ چکا ہے, اس کو شکست فاش ہوا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو فیصلہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی کا فیصلہ, اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو شکست فاش ہوا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا احتساب کا بیانیہ بڑی بری طرح کولیپس کر گیا ہے. اب دوسری بات کہ اب ایک جی حکومتی وزیر ایک اور ہیں, حکومتی وزیر, ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے تو شہزاد اکبر صاحب کے ٹویٹ کے اوپر بات کی تھی نا میں نے, اب ایک ہم حکومتی وزیر ہیں شہباز گل صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی بھی ہیں سیاسی امور کے. اب وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ جو کیس کا فیصلہ آیا یہ شریف فیملی کے حق میں نہیں آیا, اس میں کہیں بھی آپ اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے کہ جی ان کو بری کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بری لفظ کا جو استعمال ہے یہ سراسر غلط ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ نمائندہ جس نے یہ خبر بریک کی اور اس کے بعد یہ اس خبر نے پاکستان میں تہلکہ مچایا, وہ صحافی نہیں بلکہ وہ ان کے گھر کا نمائندہ ہے. مطلب اتنی گھٹیا اور اتنی غلیظ سوچ ہے ان کی شہباز گل صاحب کی کہ وہ الزام لگا رہے ہیں ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز دنیا نیوز لنڈن اظہر جاوید صاحب کے اوپر. اور وہ اظہر جاوید جو بڑے سالوں سے لنڈن کے اندر پاکستان کے معاملات کے اوپر ایک رپورٹنگ کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, اظہر جاوید صاحب جن کا بہت اچھا مقام ہے, بہت اچھا نام ہے لنڈن کے اندر, وہ بہت سالوں سے پاکستان کے معاملات کو, پولیٹیکل معاملات کو کور کر رہے ہیں, ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں. اب اظہر جاوید صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں شہباز گل صاحب نے, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آن دا فرنٹ کامران شاہد صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہیں ان کے پروگرام میں عظمہ بخاری صاحبہ, شہباز گل صاحب اور اظہر جاوید صاحب تینوں بیٹھے ہوئے تھے. اظہر جاوید صاحب کے اوپر اس وقت بھی پرسنل اٹیک کیا گیا, اس وقت بھی شہباز گل نے گھٹیا الزامات لگائے اور غلیظ زبان استعمال کی, مطلب انتہا سے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ نا وہ پرلے درجے کے انتہا کی جو ہے وہ غلط زبان، میں اس کو تو بالکل بھی میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جی جب آپ کو اپنے من پسند لوگ چاہیے ہوں، جب آپ کو اپنے من پسند افراد چاہیے ہوں، آپ کو اپنے من پسند فیصلے چاہیے ہوں، آپ کو اپنے من پسند اپنی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ فیصلے چاہیے ہوں، تو آپ ایسے لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں جو لوگ آپ کی حقیقت کو قوم کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں. اب یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں حضرت جاوید کے اوپر، اس کو بھی میں اس سے ہٹ کے میں ایک بات کر لیتا ہوں کہ جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہے شاہزیب خان زادہ صاحب، ان کے پروگرام میں جیو نیوز لنڈن کے صحافی مرتضی علی شاہ صاحب، جنہوں نے ایک ایک ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک ایک ایویڈنس کے ساتھ یہ چیز دکھائی کہ جی یہ ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کا فیصلہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ کے طور پر ثابت ہوا، تھپڑ کے طور پر رسید ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ غلط بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی نیگیٹو ہی ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو الزامات لگا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے گھر کے نمائندے ہیں، اور ان کے اوپر مرتضی علی شاہ صاحب کے اوپر بھی ٹویٹر کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے گھر کے نمائندے ہیں شریف فیملی کے. تو سر پلیز کائنڈلی پہلے اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں، پہلے اپنی سوچ کو جو ہے اس کے اندر فرق کو جانچ لیں. آپ کسی کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے جب الزامات لگاتے ہیں تو اس کی حقیقت بہت اچھی طرح کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جب آپ خود جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور نیشنل کرائم ایجنسی کا جو فیصلہ ہے یہ کوئی پاکستان میں کسی بھی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بڑے برے پڑے ہیں اور بڑے سنگین قسم کے اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. ایف آئی اے کے اندر جی اب شہزاد اکبر صاحب نے جو ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے کے اندر ہم اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا بھی اشارہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ بہت جلد شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے کیس میں، کرپشن کے کیسز میں گرفتار ہونے والے ہیں. اس کا مطلب کہ ایک بار پھر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو یہ ڈر ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کو یہ ڈر ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جس کھیل کے ماسٹر مائنڈ بنے ہوئے ہیں وہ کھیل بہت خطرناک ہے، اور اس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بخوبی آگاہ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو زرداری صاحب سے بڑے شطرنج کے کھلاڑی ہیں، اگر وہ کوئی چال چلتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ شہباز شریف صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک رخ تبدیل ہوا ہے، ایک جو موڑ تبدیل ہوا ہے، اس کا ایک مثبت اشارہ ان کو قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کوئی متبادل ہو سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بھی یہ ڈر ہے، اور شہباز شریف صاحب اس وقت ایک پاور کے طور پر، ایک اقتدار کے اندر ان کا جو نام ہے وہ موسٹ فیورٹ کے طور پر، موسٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر، پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے، جس کا گورنمنٹ آف پاکستان کو بخوبی علم ہو چکا ہے. اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کسی طریقے روکا جائے، یا ان کو گرفتار کروا لیا جائے، یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنوا دیا جائے، یا ان کو جیل میں ڈلوا دیا جائے، یا ان کی سیاست ختم کروا دی جائے، یا ان کو کسی جو ہے وہ فیصلے کے ذریعے نااہل کروا دیا جائے. لیکن وہ نااہل تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ آنریبل کورٹ بھی اوپر بیٹھی ہے، نیچے جو ہے وہ لوئر کورٹس بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آنریبل ججز بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو گورنمنٹ کا وہ جو احتساب کا بیانیہ وہ تو پہلے بڑی بری طرح پٹ چکا ہے. اب رہی صحیح جو کسر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی نکل گئی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی نکل گئی. اب شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی ٹل لگا لیں، ٹل کا زور لگا لیں تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا. اب یہ جو نون لیگ کے اوپر جو الزامات تھے، اب یہ نون لیگ جو ہے وہ برطانوی عدالت کے فیصلے کو پاکستان میں استعمال کر رہی ہے، اور اس کا ان کو سیاسی لحاظ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس فیصلے کے پاکستان کے اندر کیا امپیکٹس مرتب ہو رہے ہیں. اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ جو فیصلہ ہے جو نون لیگ کے حق میں آیا، اب نون لیگ اس کو کہتی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو اکاؤنٹیبلٹی جو گورنمنٹ کہتی تھی وہ تو بالکل غلط ثابت ہوئی، نہ ہمارے خلاف کوئی الزامات ثابت ہوئے، نہ کرپشن ثابت ہوئی، نہ کک بیک ثابت ہوئی، نہ منی لانڈرنگ ثابت ہوئی. اب اسی جو الزام کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ روز بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی، اب اسی فیصلے کو جو نون لیگ کے حق میں آیا اس کو نون لیگ 2023 کے عام انتخابات میں بھی استعمال کرے گی، اور جس کا ان کو سیاسی لحاظ سے فائدہ ہوگا. دوسرا، اس کے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹس پڑ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ بڑی بری طرح ڈیریل ہوا ہے، بڑی بری طرح سب و تاثر ہوا، بڑی بری طرح متاثر ہوا. اور پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اس لیے متاثر ہوا کیونکہ جب سے یہ
پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو پروان چڑھایا گیا، نیب کی تشکیل نو عمل میں آئی ایک ڈکٹیٹر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ہاتھوں۔ وہ ڈکٹیٹر جس نے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑے لگانے کے لیے، ان کی سیاست کو زمین بوس کرنے کے لیے، ان کی سیاست کا خاتمہ کرنے کے لیے نیب جیسے کانٹروورشل قسم کے ادارے کی تشکیل نو عمل میں لائے۔ اس ادارے کے اوپر آج بھی وہی ایلیگیشنز ہیں جو مشرف کے دور میں تھے۔ جو جنرل ریٹائرڈ جو ہے وہ کیا نام تھا ان کا، وہ مجھے ان کا نام بھول گیا، خالد مقبول صاحب، جو بہت اچھے آدمی تھے، وہ بھی چیئرمین نیب رہے، لیکن وہ کسی کانٹروورسی کی زد میں نہیں رہے کیونکہ وہ گورنر پنجاب بھی تھے اور ان کا ایک بہت اچھا مقام بھی تھا، بہت اچھے بہت نائس قسم کی جو ہے وہ پرسنالٹی تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیئرمین نیب آئے سب کی ایک تاریخ ہے۔ ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری صاحب آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آئے، ان کے اوپر بھی یہی الزامات رکھتے رہے۔ جاوید اقبال صاحب جو ہیں یہ تو اب ان کے اوپر تو بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ جب جائیں گے تو بہت سی ایسی عظیم داستانیں چھوڑ کے جائیں گے جو بعد میں کھلیں گے اور رقم، اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی رقم قائم ہوگی۔ اسی طرح جو پاکستان میں جو احتساب کا بیانیہ وہ اب لنڈن کے فیصلے کے بعد اس کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور جہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کو شکست فاش ہوئی ہے وہیں پر نیب کو بھی شکست فاش ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔